جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं जी, हमारी पिछली भी तफसीर रह गई थी। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी इंशाल्लाह आप लोगों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों के सब्र का आपको बेहतरीन अजर अता फरमाए। कहाँ से हमारी तफसीर होनी है जी, कोई बताएगा मुझे? आयत नंबर 36। 36। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सब लोगों से राज़ी हूँ। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी। फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा। अब अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया कि उन दो लोगों को, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा। और जन्नत में जब शैतान ने उसका इनकार किया उनको सजदा करने से, तो सजदा करने के बाद, इनकार करने के बाद, अब इस बारे में मुख्तलिफ राय हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में उसने शैतान ने वसवसे डाले थे, या वो खुद जाकर वहाँ पर उसने वहाँ पर उनको बहकाया था, या किस तरह से उसने जाकर उनसे बात की, ये इस बारे में मुख्तलिफ राय हैं। बहरहाल उसने, शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी बीवी को फिसला दिया उस बात से जो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था, और उसकी वजह से क्या हुआ, फ़अख़रजहुमा, बस उन दोनों को निकलवा दिया। खुद नहीं निकाला बल्कि अल्लाह ताला का नाफरमानी करवा कर उसने उनको दोनों को निकलवा दिया। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो तुम इसकी बहकावों में मत आना। और शैतान ने क्या कहा कि तुम ये फल खा लो तो तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी मिल जाएगी। तो अल्लाह ताला की उस जन्नत से उनको निकलवा दिया जिसमें वो दोनों रह रहे थे। मिम्मा काना फीही, उसमें जो वो दोनों थे। वक़ुल्ना ihbitu बअदुकुम लिबाद अदुव्वुन, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम सब के सब यहाँ से उतर जाओ, तुम यहाँ से जन्नत में से उतर जाओ ज़मीन के अंदर। बअदुकुम लिबाद अदुव्वुन, कि तुम में से बाज दूसरे बाज की दुश्मन है। यानी कि इससे मुराद ये भी मुमकिन है कि इंसान इंसान का दुश्मन है, और इससे मुराद ये भी मुमकिन है कि इंसान का दुश्मन शैतान है, और शैतान इंसान का हर वक्त दुश्मनी में लगा रहता है। और इनडायरेक्ट और डायरेक्टली अगर हम सोचें और चाहे देखें, तो इसका मतलब दर हकीकत एक ही रहता है कि शैतान इंसानों के अंदर शैतानियत डालता है, अपनी नाफरमानियां डालता है, फिर और इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बन जाता है। दर हकीकत अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर इस आयत में बता दिया कि बाअदुकुम लिबादिन अदुव, वो दर हकीकत शैतान की वजह से ही इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बनता है। तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि तुम जब ज़मीन में उतरोगे तो वहां पर तुम्हारे दिलों में दुश्मनियां आएंगी, तुम में से बाज दूसरे के दुश्मन होंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, एक दूसरे का कत्ल गारत करेंगे, एक दूसरे का हक खाएंगे। वलकुम फिल अर्द मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और तुम्हारे लिए इस ज़मीन के अंदर एक ठिकाना है और फ़ायदा उठाने की जगह अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ज़मीन बना दी है। इला हीन, एक मुकर्ररा मुद्दत तक, एक वक्त तक। आज हम अपने लोगों से जो बिछड़ जाते हैं, जो मर जाते हैं, और हम उस पे ये रोते हैं कि काश हम ऐसा कर लेते तो वो जिंदा रह जाते, वो बच जाते, या फिर हम ऐसी कोई दवा ले लेते, या हमारे हाथों में होता तो हम बचा लेते हैं। अल्लाह ताला की ये आयत हमें वाज़ेह अल्फाज में बता रही है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन, तुम्हारे लिए इस जमीन के अंदर एक ठिकाना है और फायदा उठाना है, एक मुकर्ररा वक्त तक है। उस वक्त से आगे हम में से कोई नहीं निकल सकता, उस वक्त से आगे हम में से कोई नहीं भाग सकता। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और ये हमारे ईमान की सिफात में से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम सिफत है कि तकदीर पर ईमान लाना। हम अपनी तरफ से हर मेहनत कोशिश कर लेते हैं, लेकिन तकदीर लिखने वाला कातिब जो है, अल्लाह ताला ने जो तकदीरें हमारी लिख दी हैं वो बरहक है, वो लिखी हुई हैं, उससे कोई टल नहीं सकता है। लेकिन लेकिन दुआएं तकदीरों को बदल देती हैं। अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में जो हमारी तकदीरें लिख रखी हैं वो अल्लाह ताला की आंखों के सामने मौजूद है, और अल्लाह ताला की नज़्र करम दिन में कई हज़ार मरतबा उस पर जाती है, और अल्लाह ताला अपनी रहमतों की वजह से हमारी तकदीर को भी हमारी दुआओं की बदौलत बदल देते हैं। दुआ का दामन कभी अपने हाथों से न छोड़िए, दुआ हर वक्त कीजिए, हर वक्त कीजिए। दुआएं इंसान को कहाँ से उठाकर, जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा देती हैं, और इंसान की हर हर मुश्किल को आसान कर देती हैं, और दुआ से बढ़कर कोई इबादत नहीं है। अल्लाह ताला ने दुआ को भी इबादत करार दे दिया, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं फतलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, तो आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर उतरे तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलमात सीख लिए। इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों ने बड़ी बड़ी वसवसे और बड़ी बातें बना रखी हैं। वो कहते हैं क्या कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वहाँ पर उन्होंने आसमान में देखा कि
لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، پھر اس کے آگے محمد رسول اللہ انہیں نظر آیا، تو پھر انہوں نے جب یہ پڑھا تو ان کی بخشش ہو گئی۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی، ایسا کوئی بھی معاملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا حدیث میں کہیں نہ کہیں ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی۔ جو قرآن میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اللہ رب العزت سے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو وسوسوں میں مت ڈلیے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا وہی برحق ہے، وہی سچ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے جو سیکھ لی اپنے رب سے جو کلمات، وہ یہی تھے۔ اور لوگوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی۔ تو کسی بھی نبی نے کسی کے بھی وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کبھی بھی نہیں مانگی، ہر نبی نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ اپنے تعلق سے اللہ سے دعا مانگی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وہ رحم کرتا ہے، وہ مہربان ہوتا ہے، تو وہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا، پس تم سارے کے سارے یہاں سے جب اتر جاؤ گے، فَإِمَّا يَأْتِيكُمْ، جب تم وہ سارے کے سارے اتر جاؤ یہاں سے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے تو اس ہدایت کی پیروی کرو، اور جس انسان نے پیروی کی اس ہدایت کی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جس نے ہدایت کی پیروی کی اس پر کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا، لیکن جس نے پیروی نہیں کی، جس نے انکار کر دیا، وہ ڈیفینیٹلی وہ جہنم کا ساتھی ہوگا۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان انکاری لوگوں کا بھی بتا دیا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جن لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلا دیا وہ جہنم والے ہیں، اور وہ نہ صرف جہنم والے ہیں بلکہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یقین رکھیے ہم آج اس بات پر بیٹھے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، نو ڈاؤٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، لیکن بدعت کرنے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شفاعت نہیں کریں گے۔ بدعت کرنے والے لوگوں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ میری ہی امت کے لوگ ہیں، آپ ان کو میرے آگے سے کیوں ہٹا رہے ہیں؟ تو فرشتے ان کو کہیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے اللہ کے دین کے اندر کیا کچھ شامل کر دیا۔ تو ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، تو اس معاملے میں بہت سختی برتی ہے کہ جو اللہ کا دین ہے، اللہ نے جو فرما دیا وہی حق ہے، وہی سچ ہے، وہی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی ہے، اور اس وعدے کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا، اور میں اس وعدے کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا۔ یعنی کہ وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو من و سلوا دیا، سب کچھ عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بادل کو لا دیا جو بادل ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل نے بڑی سخت تکلیفیں دیکھی تھیں، اور اللہ تعالیٰ ان ساری تکلیفوں کے بدلے ان کو آسائشیں عطا کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں وہ وعدہ پورا کروں گا، تم میرے سے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور میں وہ وعدہ پورا کروں گا کہ جو میں نے تمہیں اتنی عزتیں عطا کی تھیں اور اتنے ہی تمہیں انعامات دیے تھے اور جو اتنی تمہیں طاقت عطا کی تھی، وہ ساری کی ساری تمہیں واپس لوٹا دوں گا، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ مجھ پر ایمان لانا ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور تم اس پر ایمان لے آؤ جو تصدیق کرنے والا ہے حق اور سچ کی، اور جو تمہارے پاس ہے اس پر ایمان لے آؤ، اور وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے کی طرح انکار کرنے والے نہ ہو جانا کہ تم میری آیتوں کا انکار کرنے والے بن جاؤ۔ اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت لے کر نہ بیچ دینا سے مراد یہ ہے کہ تم حق کی بات کو چھپا لینا اس لیے کہ تمہیں لوگ پیسے دے دیں، اور وہ پیسے بہت قلیل اور بہت تھوڑے ہیں میری حق اور سچ کی باتوں کے آگے، تو تم میری آیتوں کے بدلے بہت کم پیسے لے کر میری حق کی باتوں کو نہ چھپا دینا، کیونکہ لوگ ان پڑھ اور جاہل ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے کہ لوگ ان پڑھ اور جاہل ہیں، وہ خود قرآن نہیں سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ جس کے پاس جا کر بیٹھ گئے بس اسی کے پاس بیٹھ گئے، آج انہوں نے جسے سے سن لی بات تو بس سن لی، اور جس نے بس بتا دی تو اسی کو حق سمجھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن کی بات سیکھنے کے لیے عربی کو لازمی سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو، صرف مجھ ہی سے ڈرو، کیونکہ وہی حقدار ہے اس سے ڈرنے کے لیے کہ ہم اسی سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے وہی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم نہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ،
اور تم نہ چھپاؤ حق کو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کی طرف سے جو بھیجا گیا حق ہے وہ کیا ہے، وہ سچ ہے۔ اور تم قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے فرائض ہمیں بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور کیا تم ایسے ہو کہ خود نیکی کرنے کا حکم لوگوں کو دیتے ہو لیکن اپنی ہی جانوں کو بھول جاتے ہو کہ تمہیں بھی نیکی کرنی ہے؟ اور تم کیا کرتے ہو وانتم تتلون الکتاب، اور تم حالانکہ اس کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، لیکن پھر اس کے باوجود بھی کوئی حق کی بات تمہارے دل میں نہیں اترتی ہے، تم حق اور سچ کو ماننے سے انکاری ہو۔ اور اللہ کی مدد طلب کرو بالصبر والصلاح، کس سے؟ نماز سے اور صبر سے۔ البتہ نماز ہر اس انسان کے لیے بھاری ہے جو قیامت پہ یقین نہیں رکھتا ہے، لیکن خشوع کرنے والوں کے لیے جو قیامت پہ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے وہ کبھی بھی بھاری نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو، انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جن کو یہ یقین ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، ان کے لیے نماز بڑا نجات کا ذریعہ، بڑی خوشی کا ذریعہ ہے۔ وہ بڑا خوش ہو کے نماز کو ادا کرتے ہیں، آتے ہیں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگلے رکوع میں ارشاد فرماتے ہیں، نیکسٹ ٹاپک شروع ہوتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت، اسی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ہم نے پہلے بات کی، من و سلوہ بھی، عزت بھی، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری نعمتوں کو، ساری نعمتوں کو یاد کرو انسان جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں، اور تم مجھی سے، اور میں نے تمہیں ساری عالمین پر فضیلت عطا کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے بنی اسرائیل کو سب سے بڑھ کر فضیلت عطا کی، اور اب اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا کی۔ اٹ مینس کہ کسی خاص قوم کو اللہ نے فضیلت نہیں دی، ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کی وجہ سے ان کو فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، تو تم ڈرو اس دن سے جس دن ہر نفس کو، ہر انسان کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی انسان کے بدلے، کسی چیز کے بدلے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی پیسہ، کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ کون مدد کرے گا؟ اتنے اللہ کے سامنے کون مدد کر سکتا ہے؟ ہم اپنی گورنمنٹ کے سامنے کسی کی مدد نہیں کر سکتے، پولیس کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، تو اللہ کے سامنے کون مدد کرے گا؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ کیا کرتے تھے؟ نسل کشی کرتے تھے، ان کے بچوں کو، بیٹوں کو زندہ ذبح کر دیتے تھے، اور عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ فرعون کو معلوم تھا کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ اس کو بتا دیا تھا نجومیوں نے کہ تمہاری قوم میں سے ایک ایسا بچہ ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پناہ دی، اسی کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کی۔ یہ ہے اللہ کا قانون، یہ ہے اللہ کی کبھی رعائی، یہ ہے اللہ کا حکم۔ وہ جب کسی کو طاقت دینے پہ آتا ہے تو اپنے دشمن کے نیچے ہی اس کی پرورش کر دیتا ہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس ساری قوم کو نجات دی، کس سے؟ اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اس قوم کو جب اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو پھاڑا، اس کو پھاڑ کر ان کے لیے راستہ بنا دیا، اور اس میں سے وہ سارے کے سارے نکل گئے جو اس کے غلام تھے، لیکن کون غرق ہو گئے؟ آل فرعون۔ اس کے بارے میں بڑی اچھی ہسٹری اور بڑی ڈیٹیل ہسٹری ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو کل کی کلاس میں بتاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ اس سے ہم صرف بھاگ جائیں، انشاءاللہ اس قصے کو، اس واقعے کو ہم انشاءاللہ کل مکمل طور پر انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں سے قبول فرمائے۔ کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔